अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी की खुसूसी नशरियात के साथ एक मरतबा फिर से हाजिर खिदमत हैं। कराची से लेके खैबर और पूरे ही पाकिस्तान से भी आगे, मिडल ईस्ट, यूरोप, जर्मनी और तमाम ही खलीजी रियासतों से भी आगे, स्पेन से भी आगे और दुनिया के कई मुल्कों में आप हमारी सहर और इफ्तार ट्रांसमिशन देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ तक आप हमें देख रहे हैं, तमामी हाजरीन को मेरा और समर दुआ का अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा आ चुका है और एतकाफ़ में भी तमाम ही हाजरीन बैठ चुके हैं और हर तरफ इबादतें हैं, मस्जिदों की रौनकें बहाल हैं, ताक रातों का सिलसिला जारी है। दीन इस्लाम क्या बताता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अहकामात हैं, उस पर भी बात करते हैं। और कोशिश होती है कि तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा, बिज़नेस कम्युनिटी की मोतबर शख्सियात के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट और दीगर शोबाजात के भी लोग आते हैं, सेगमेंट वाइज हमें ज्वाइन करते हैं। नात ख्वां, मनकबत ख्वां और हमदो सना के लिए भी दूर दराज से हाजरीन आते हैं और ज़िक्र मुस्तफ़ा में इजाफ़ा करते हैं। और आप उनको वोट करें हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर इनका नाम मेंशन करें। जिसका जितनी मरतबा नात ख्वानों का नाम होगा वो विनर कैंडिडेट कहलाएंगे। और अब हम 26 रमज़ान को उनको इनामा से भी नवाजेंगे। अभी मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ जो पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौज़ीन शामिल हैं। सबसे पहले बाबर मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर साहब। उनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती गुलाम गौस मदनी साहब। मुफ्ती साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है राइट हैंड पर हाफिज़ मोहम्मद सुफियान कादरी, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। और उनके साथ मौजूद हैं हमज़ा उमर। नशरियात का आगाज़ मैं चाहूँगी नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाए, जिसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी बाबर मुनीर को। बाबर मुनीर साहब, आज आप कौन सी नाते रसूल नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोशिश करें, क्योंकि टाइम की कमी है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, 2-3 अशार जो आपको पसंद हो। बिस्मिल्लाह। सबको मौका देना है, इसीलिए टाइम पर नजर रखें। लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। जदों वक्त नज़ा आवे, जदों वक्त नज़ा आवे, दामन दी हवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। मैं नात तेरी पढ़दा, मैं जिक्र तेरा करदा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैं नात तेरी पढ़दा, मैं जिक्र तेरा करदा। इस जिक्र दी बरकत नाल, इस जिक्र दी बरकत नाल, मेरी कब्र बसा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब
حبیب اللہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ لج پالے نبی میرے درداندی دوا دینا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی محمد غوث مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، کتنی اس کی فضیلت ہے اور لیلۃ القدر بھی ہے، تاک راتیں بھی ہیں، کیا احکامات نبوی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں مجھے مدعو کیا ہے. شکریہ. ماہ رمضان المبارک بابرکت اور بارحمت مہینہ موجود ہے. اس کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، یہ بھی ہم سے گزر گیا. عشرہ مغفرتوں کے پروانے لوٹاتا ہوا ہم سے رخصت ہوا. اب ہم تیسرے عشرے میں داخل ہیں. یہ عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور یہی وہ عشرہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. تو اے مسلمانوں، ان کی تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو. یعنی اس عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں خوب چھما چھم برستی ہیں. سبحان اللہ. پوری ایک سورت مبارکہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں نازل ہوئی ہے سورہ قدر کے نام سے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ پوری سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور فجر تک ہر وہ مسلمان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رات کو گزار رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح الامین اور تمام فرشتے اس عبادت کرنے والے شخص پر سلامتی نازل کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم بیسیکلی مسلمان ماہ رمضان المبارک کو تو پایا، لیکن ہم تھوڑا سا اپنی زندگی پر غور کریں کہ آیا ہم نے اس رمضان میں کچھ پایا بھی ہے یا صرف کھویا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو رمضان سے پہلے کی ہماری روٹین تھی، جو ہماری زندگی پہلے چل رہی تھی گناہوں بھری، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں بھی وہ ہمارے گناہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر انسان کو تھوڑی دیر کے لیے سوچ و بچار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رب کائنات ہمیں تباہ و برباد کر دے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کو پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ تباہ و برباد ہو جائے. اللہ. ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. پہلی مرتبہ آمین کہا، دوسری مرتبہ پھر آمین کہا، تیسری مرتبہ آمین کہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے یہ دعائے ضرر کی کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. دوسری مرتبہ میں نے آمین اس وجہ سے کہا کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور وہ خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کریں. تو میں نے کہا آمین. اور تیسری مرتبہ جو آمین میں نے کہا، جبرائیل نے یہ دعائے ضرر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان کو پائے
اور وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ ذرا غور کیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام کی دعا ہو اور آمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تو اس لیے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو دن باقی ہیں، جو رمضان کے دن باقی ہیں، کثرت کے ساتھ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اگر گناہوں بھری زندگی ہم گزار رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ وہ رب کائنات اتنا کریم ہیں کہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے اسے صرف ایک بہانہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اسے توبہ کا خیال آیا کہ میں توبہ کر لوں، تو وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے، جا کر کہنے لگا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ تو اس شخص کے پاس علم نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ تو نے 99 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ تیری بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو اس شخص نے سوچا کہ جب 99 قتل میں نے کیے ہیں اللہ میری بخشش نہیں فرمائے گا تو یہ 99 کیوں ہیں، کیوں نہ میں سینچری مکمل کر لوں؟ لہذا اس نے اس شخص کو بھی قتل کر ڈالا، 100 قتل کر لیے۔ کچھ عرصہ پھر رکا رہا، سرکار فرماتے ہیں پھر اسے توبہ کا خیال آیا، اب وہ باہر نکلا، کسی عالم دین کے پاس پہنچا، اس عالم نے کہا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صرف ایک گناہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، وہ گناہ شرک کا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا ہوگا، اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے تیری بخشش فرما دے گا۔ وہ شخص جیسے ہی بستی سے باہر نکلا، صرف توبہ کا ارادہ تھا، توبہ کی نہیں تھی، راستے میں اس کی روح قبض انصری سے پرواز گئی، یعنی اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں وہاں پر موجود ہیں، ان کے درمیان ایک مکالمہ جاری ہے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اسے ہم اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، اس لیے کہ یہ توبہ کے ارادے سے اس طرف آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے زندگی میں کوئی اچھا عمل کیا نہیں، 100 ناحق لوگوں کا قتل کیا ہے، ہم اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں پر بھیجا۔ فیصلہ یہ ہوا زمین کو ناپا جائے، یہ شخص جس بستی سے زیادہ قریب ہوگا وہ فرشتے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ اگر نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں، اگر برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ لہذا زمین کو ناپا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس سے تھوڑا دور تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سمٹنے کا حکم دیا کہ اے زمین سمٹ جا اور اسے اپنے قریب کر لے۔ اس طرح زمین کو ناپا گیا، وہ شخص نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے صرف توبہ کے ارادے کے سبب اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ حافظ محمد سفیان قادری کو میں درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مائک آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ۔ سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی گئے، اور مچلاغ کے رحمت نے امید بندائی گئے، مچلاغ کے رحمت نے امید بندائی گئے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی گئے، اور
سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ اور یوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو کہ خاص یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے۔ اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آگے اور بڑھتے ہیں، حمزہ عمر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں چاہوں گی حمزہ عمر کہ آپ بھی نشریات میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ بسم وسلم اللہ۔ شامل کریں۔ بسم اللہ۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، بعد مرنے
کہ تو دیدار تمہارا ہوگا، ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ابھی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، آپ کہیں نہیں جائیے گا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔